अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद इमरान और इस वीडियो में आपके साथ अपने पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो कि सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में पीपीएससी के थ्रू हुआ था। मेरा ये इंटरव्यू कैसा हुआ और अगर आप भी किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगा जिनको आप फॉलो करके अपने इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ अपनी गलतियां भी बताऊंगा कि जो मैंने वहाँ पे की और मुझे लगता था शायद कि वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, खैर मेरा जो इंटरव्यू था वो 29 मार्च को था और ये इंटरव्यू पीपीएससी के हेड ऑफिस लाहौर में हुआ था। मुझे जो इंटरव्यू का टाइम दिया गया था वो दिया गया था 10 बजे का और मैं वहाँ पे तकरीबन 9 बजे पहुँच गया था और मैंने समझा शायद कि वहाँ पे 10 बजे मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मैं इसलिए नाश्ता भी नहीं करके गया था। मैंने कहा 10-11 बजे इंटरव्यू हो जाएगा और मैं 12 बजे आके सुकून से खाना शाना खाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन उन्होंने 20 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था और मैं साहिवाल रीजन से था। ठीक है, तो इंटरव्यू जो हमारा स्टार्ट हुआ वो हुआ 11 बजे जाके और 20 बच्चों में से मैं सेकंड लास्ट था, मतलब कि 19 नंबर मेरा था इंटरव्यू का। 11:30 जब स्टार्ट हुआ तो हर बच्चे उन्होंने 15-20 मिनट लगाते गए। ठीक है, तो मेरी बारी आई जाके 5:20 पर मेरी बारी आई। अब यहाँ पे पहले आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं वहाँ पे 9 बजे का गया और नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और शाम के 5 बज गए और बैठ बैठ के बंदे की वहाँ पे मत बज जाती है कि बंदे को समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपका भी अगर कोई इंटरव्यू है तो आपने अच्छी तरह नाश्ता करके जाना है। ठीक है ना, ये आपको फर्स्ट और पहली टिप थी। ठीक है, खैर मेरा इंटरव्यू 5:20 पे हुआ और मैं इजाज़त लेके कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने सलाम बुलाया। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम और उन्होंने मुझे बैठ जाने का इशारा किया। 3 पैनल मेंबर्स थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। एक थे असलम नियाज़ी साहब और जो कि पीपीएससी के मेंबर थे। एक एएसपी काशिफ साहब थे, आई थिंक वो एएसपी थे या डीएसपी, मुझे पक्का कंफर्म नहीं, लेकिन नाम उनका काशिफ था। और एक और मेंबर थे पीपीएससी के, आई थिंक वो साइकोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, 3 पैनल मेंबर्स मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो असलम नियाज़ी साहब ने पहले तो 10-15 मिनट वो अपनी बातों में लगे रहे। ठीक है ना, मुझ पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। 10-15 सेकंड्स बाद उन्होंने कहा कि मोहम्मद इमरान। मैंने कहा यस सर। कहते प्लीज़ इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ। मैंने अपना तारफ़ करवाना शुरू किया और जैसे ही मैं आया कि आई वाज अ गुड डिबेटर एट यूनिवर्सिटी लेवल, तो उन्होंने कहा कि रुक जाएं। तो असलम नियाज़ी साहब ने कहा कि गुड डिबेटर की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने उनको बताया गुड डिबेटर की डेफिनेशन और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आगे नेक्स्ट प्रोसीड करें। हाँ, उसके साथ उन्होंने एक और सवाल भी पूछा था कि आप किस टॉपिक के ऊपर डिबेट्स करते हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा सर मैं ह्यूमरस फ़नी जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिबेट्स करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे। कहते ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने कहा कि मुझे इसमें फ़र्स्ट पोजीशन भी मिल चुकी है एक दफ़ा। तो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि अच्छा वो कौन सा टॉपिक था जिसके ऊपर आपको फ़र्स्ट पोजीशन मिली। तो मैंने कहा सर तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, ये टॉपिक था और मुझे इस पे फ़र्स्ट पोजीशन मिली थी और ये फ़नी टॉपिक था। कहते अच्छा। कहते अच्छा फिर आप तो लव शव भी करते रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर मैं लव शव नहीं करता रहा, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ये टॉपिक ही मिला था और मैंने वहाँ पे वो प्रेजेंट किया। ठीक है, और मुझे उसके ऊपर फ़र्स्ट पोजीशन मिली। कहते ये हो नहीं सकता कि आपने मोहब्बत शब्बत की ना हो और लव शव किया ना हो और आपको उसमें फ़र्स्ट पोजीशन मिल गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मैंने कहा सर हो सकता है मुमकिन। मैंने कहा सर क्योंकि मैंने ये टॉपिक मिला था, मैंने कुछ बुक्स से मटेरियल हासिल किया और कुछ यूट्यूब से हासिल किया, उसको मैंने अपने लफाज में लिखा और फिर उसको मैंने प्रेजेंट किया। कहते ठीक हो गया। कहते अच्छा ये जो आपने को फ़र्स्ट पोजीशन जिस भी टॉपिक पे मिला है वो हमें यहाँ पे सुना दें। बस मेरी सबसे बड़ी गलती ये ही आई थिंक कि मैंने कहा सर सॉरी मुझे अभी वो याद नहीं। कहते क्यों याद नहीं।
آپ نے وہاں پر پریزنٹ کیا، آپ کو یاد کیوں نہیں؟ میں نے کہا سر وہ میں نے ڈائری پہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس لیے وہ مجھے ابھی زبانی یاد نہیں ہے۔ مجھے پھر وہ کہتا کہ آپ نے پھر رٹا لگایا۔ میں نے کہا سر رٹا نہیں لگایا، میں نے یہ ٹاپک مجھے ملا تھا تو میں نے یوٹیوب سے اور مختلف کتابوں سے اس کا مٹیریل اکٹھا کر کے اپنے لفاظ میں اپنی ڈائری پہ لکھا تھا، اور پھر میں نے اس کو پریزنٹ کیا تھا۔ تو اب میرے ذہن میں یہ لفاظ نہیں آ رہا ہے جو میں نے وہاں پہ اس وقت بولے تھے۔ تو کہتے ہیں مطلب پھر آپ رٹا ہی مارتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں وہاں پہ چپ رہا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ مطلب کہ انہوں نے، میں اپنا ڈبیٹ کا کہہ کہ میں پھنس گیا تھا، ٹھیک ہے نا، مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا وہاں پہ تھوڑا سا نہیں آیا، اور انہوں نے مجھے اسی ٹاپک کے اوپر کافی پھنسا لیا کہ آپ محبت کرتے رہے ہیں کہ آپ کی گرل فرینڈ بھی پھر ہوگی۔ میں نے کہا نو سر گرل فرینڈ نہیں ہے۔ انہی باتوں میں انہوں نے کافی چکرایا، مطلب 5-6 منٹ میرے وہاں پہ انہوں نے ضائع کر دیے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عمران اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک جذبہ ایف ایم پہ کام کر رہا تھا، میں نے وہاں کہا کہ میں سر میں ایک ایف ایم پہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایز اے آر جے۔ کہتے ہیں آر جے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر ریڈیو جوکی۔ تو وہ ڈی اے ایس پی کو صاحب پتہ تھا؟ کہتے اچھا اچھا مجھے پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے سر وہ جو پروگرام وغیرہ کرتے ہیں ایف ایم پہ۔ کہتے ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا کس ٹاپک کے اوپر آپ پروگرام کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر سوسائٹی میں سے جو بھی مل جائے اس کے اوپر میں پروگرام کرتا ہوں، وہ زیادہ تر فنی ہوتا ہے۔ کہتے اچھا سوسائٹی سے یاد ہے، کہتے سول سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کو سول سوسائٹی کی ڈیفینیشن بتائی، آئی تھنک وہ میں نے تھوڑی سی غلط بتا دی۔ تو انہوں نے پھر وہ سول سوسائٹی میں سے کافی اندر کوشچن اس نے کیے، 5-6 کوشچن سول سوسائٹی میں سے ہی کیے، اور پھر وہ ممتاز قادری پہ لے گیا اسی بات کو، ٹھیک ہے، اور بھٹو کی پھانسی پر لے گیا سول سوسائٹی میں سے۔ مطلب اس نے یہاں پہ مجھے کافی چکر دیے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے 3-4 منٹ یہاں پہ انہوں نے گھمائے رکھا، ٹھیک ہے، وہ بس وہ پزل کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ وہ تھوڑا بہت کامیاب ہوئے اس میں۔ تو خیر جب اس بات سے نکلے تو یہاں پہ اسلم نیازی صاحب کی جو باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس نے دوسرے جو سائیکولوجسٹ تھا اس کو دے دیا کہ آپ اب لے کریں سوال۔ تو انہوں نے بھی پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ گڈ ڈیبیٹر کی ڈیفینیشن بتا دیں، حالانکہ پہلے وہ پوچھ چکا تھا اسلم نیازی صاحب۔ تو اس کو میں نے دوبارہ پھر وہ بتایا، کہتا اچھا، اس نے پھر دوبارہ پھر پوچھ لیا، کہتا ڈیبیٹر کیا ہوتا ہے؟ میں نے پھر اس کو بتایا۔ مطلب وہ بار بار مجھے پوچھ کے کنفیوز کر رہا تھا، مطلب ایک ہی سوال اس نے مجھ سے 3-4 دفعہ پوچھ لیا، لیکن میں جواب دیتا رہا، اتنا زیادہ کنفیوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک اسلامیات کا سوال کیا، ٹھیک ہے، یہ کیا تھا کہ احمد کس سورہ میں آئے؟ تو سورہ صاف، ٹھیک ہے، میں نے وہ اس کا بتایا۔ اور اس کے بعد اس نے 1-2 اسلامیات کے سوال اور پوچھے تھے، فی الحال وہ میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے تھے وہ کیا تھے، لیکن اسلامیات کے مجھ سے ٹوٹل 3 کویشچن کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اچھا پاکستان کے وہ آ گیا دریاؤں پہ، کیا تھا پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے اس کی لینگتھ کتنی ہے؟ تو وہ 3180 تھی، سوری 3180 تھی، تو وہ میں نے وہاں پہ بتائی، میں نے صحیح بتائی تھی، مجھے اس وقت یاد تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سائمن کمیشن کب آیا تھا؟ تو میں نے اس کا وہ بتایا۔ اور اس کے بعد اس نے مجھ سے ایک سوال اسلامیات کا اور کیا تھا، آئی تھنک وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا میرے ذہن میں، لیکن اس نے اسلامیات کی بھی سوری پاک اسٹڈی کی بھی اس نے مجھ سے 3 سوال ہی کیے تھے، اور 3 اسلامیات کے مجھ سے کیے تھے وہ سائیکولوجسٹ نے، آئی تھنک وہ سائیکولوجسٹ تھا۔ اور اس کے بعد اس نے دے دیا اے ایس پی صاحب کو، وہ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر مجھ سے کیا کہ اچھا عمران آپ یہ بتائیں کہ آپ کو زیادہ تر کون سی چیزیں پسند آتی ہیں، کس طرح کی چیزیں؟ میں نے کہا سر بیوٹی، تو میں نے سر نیچرل بیوٹی، ٹھیک ہے، کہتے ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ تو میں نے کہا سر مائی موم، میری مدر۔ کہتے نہیں کچھ ایسی شخصیت بتاؤ جس کو کچھ 4-5 لاکھ بندہ جانتا بھی ہو۔ تو میں نے کہا سر ایسی کوئی میری فیوریٹ پرسنالٹی نہیں ہے، بس میری امی ہی میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے۔ کہتے اس کی وجہ، تو میں نے پھر اس کو اس کی وجہ بھی بتائی، کہتے ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ چپ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا آپ کا فیوریٹ کنٹری ملک کون سا ہے؟ میں نے کہا سر پاکستانی ہے۔ کہتا نہیں پاکستان کے علاوہ بتاؤ کہ آپ کا جو فیوریٹ ملک ہے وہ کون سا ہے۔ پھر وہاں میں نے تھوڑا سوچ کے میں نے بتایا کہ سعودی عربیہ۔ کہتا اچھا سعودی عرب آپ کا فیوریٹ ملک کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ سر وہاں پہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ مجھے فیوریٹ لگتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور بس یہ میرا انٹرویو ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. دوستو یہ میرا انٹرویو کا ایکسپیرینس تھا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں پہ کچھ غلطیاں کی ہیں. سب سے پہلے تو میری بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے ان کا ڈبیٹ کا بتا کے کہ میں بہت اچھا ڈبیٹر ہوں، اور پھر مجھے اس کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنا نہیں آیا. حالانکہ مجھے اس کے اوپر پوری پھر گرپ کر کے جانی چاہیے تھی. حالانکہ میں گرپ کر کے گیا تھا، لیکن انہوں نے سوال ہی ایسے نکالے کہ میں وہاں پہ تھوڑا سا پزل ہو گیا. تو یہ میری ایک تھوڑی سی وہاں پہ غلطی تھی. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے. میں نے کہا ایف ایم پہ جاب کر رہا ہوں، تو سوسائٹی میں سے ٹاپک اٹھاتا ہوں. تو وہ سول سوسائٹی میں سے کافی آگے کوشچن لے گیا، جہاں پہ کچھ مجھے انہوں نے پزل کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھوڑے سے کامیاب اس میں رہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. مطلب کہ جو آپ ایک دفعہ بتا دیتے ہیں نا، تو آپ سے پھر اسی میں سے ہی سوال اٹھاتے ہیں، سوال میں سے ہی سوال نکلتا ہے. تو اس لیے آپ نے اتنا ہی جواب دینا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. آپ نے زیادہ کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دینا، ورنہ آپ وہاں پہ پھنس سکتے ہیں. ایک آپ نے لمبا چوڑا جواب نہیں دینا، اور دوسرا آپ نے غلط جواب نہیں دینا. جیسے کہ آئی تھنک کہ میں نے جو سول سوسائٹی کی ڈیفینیشن تھی وہ میرے خیال میں نے غلط بتائی ہے، مجھے اب کنفرم نہیں ہے. اور اسی لیے اس نے پھر اس میں سے آگے سے کوشچن نکالنا شروع کر دیے. جب میں اس کا جواب دیتا تھا، وہ اس میں سے ایک اور کوشچن نکال لیتا تھا. مطلب اس نے مجھے 7-8 منٹ اسی میں پھنسائے رکھا اور پزل کرنے کی کوشش کی. اس لیے اگر آپ کا بھی کوئی انٹرویو ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو ویل ڈریس ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب کہ آپ کا 2 پیس لازمی ہونا چاہیے یار. کپڑے میں مت جائیے گا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے چل جاتے ہیں، اوپر ویسٹ کوٹ پہن لو، نیچے کھڑی چپل پہن لو. ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ نے 2 پیس یا پینٹ شرٹ پہن کے لازمی جانا ہے. ڈریس بہت میٹر کرتی ہے. نمبر 2، وہاں پہ آپ نے پزل نہیں ہونا. اگر کوئی کوشچن نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے پزل نہیں ہونا. میں تھوڑا سا وہاں پہ پزل ہو گیا تھا، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلامیات اور پاک اسٹڈی کے بھی کوشچن اچھی طرح کر کے جانے. پاکستان کے آپ کو دریاؤں اور براجز کا پتہ ہونا چاہیے. اس میں سے وہ انٹرویو میں سوال لازمی پوچھ لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے ایریے کا، جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہتے ہیں، آپ کو اس کا کمپلیٹ نالج ہے. ایریا، آبادی، فیوریٹ پلیسز. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مزار ہے تو اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہے کہ وہ مزار کب بنا تھا، بابا وہاں پہ وہ کب آئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے میں پاک پتن سے تھا تو مجھے اس کے بارے میں ہسٹری، کمپلیٹ ہسٹری پتہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ جو بیہشتی دروازہ ہے وہ کیا ہے، اس کا کیوں بیہشتی دروازہ کیسے ہے، کیا اس میں سے گزرنے والا بیہشتی ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو سوال ہے نا، وہ آپ نے کمپلیٹلی اچھی طرح پریپیئر ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا جو انٹرویو کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آپ نے اس سے کافی جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کی ہوں گی، جو میں نے غلطیاں کی وہ آپ نہ کریں. ٹھیک ہے، اور وش یو گڈ لک. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.